अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस में अहम तरीन समझी जाती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स चीन से जुड़े हुए हैं। सी पैक जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब चीन की दोस्ती हिमालय से ऊँची, समुद्र से गहरी तो है, मगर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मौजूद चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने दो फैक्टर्स को सरमायाकारी में रुकावट करार दिया। एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फिर दूसरा पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी कंसर्न्स जो दहशतगर्दी की सूरत में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में सी पैक पर काम करने वाले चीनी बाशिंदे भी इन दहशतगर्द हमलों का निशाना बन चुके हैं रिसेंट पास्ट की अगर बात कर ली जाए। इससे पहले शहबाज शरीफ ने इस अज़म का इरादा किया था कि अब अपग्रेडेड सी पैक पर काम होगा और हुकूमत को चीन से सरमायाकारी की बड़ी उम्मीदें भी हैं। मगर कल चीनी वज़ीर के इस बयान के बाद क्या चीन से सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चैलेंजिंग हो सकता है, और इससे निमटने के लिए अमन अमान की सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुस साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, कुछ जुमले कहे कल चीनी वज़ीर ने, उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गोल्ड। फिर उन्होंने ये कहा कि कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इज़ शेकिंग। ये कॉन्फिडेंस बहाल करना क्या हुकूमत के बस में है और कैसे कर सकती है? सबसे पहले तो रामीन ये देखते हैं कि क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात जो पेश किए हैं चीनी वज़ीर ने चीनी हुकूमत के बिहाफ पे, क्या ये पहली दफ़ा है? अच्छा। ये पहली दफ़ा नहीं है। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो गुज़श्ता 4-5 वर्षों में हम तक पहुँचते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बताया इस दफ़ा गया है, जिस तयक्कुन के साथ बात की गई है और ये शिकायतन का ये जो लहजा है, याद रखिएगा कि चीनी जो हमारे दोस्त हैं ना चीन के, उनकी लबो लहजा बहुत धीमा होता है और वो जब लड़ाई भी करनी हो, जंग भी करनी हो, तो उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि डिसेंट होता है और वो आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बता देते हैं कि भाई बात ख़त्म हो गई आपके साथ। ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हैं जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में किया है, पहले उसको देख लेते हैं क्विकली। वो कहते हैं जी कि सियासी और समाजी इस्तेहकाम, सियासी और समाजी इस्तेहकाम। दूसरा अंदरूनी इस्तेहकाम, बमाने इसका मतलब क्या हुआ, अंदरूनी इस्तेहकाम का सिक्योरिटी की तरफ इशारा है जी। तीसरा है पाकिस्तान की कमिटमेंट्स, और इस प्रोग्राम में जिसमें के जिक्र हो रहा है सी पैक का, उसकी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा करना। अब ये तीन बहुत ज़्यादा अहम जो हैं वो इलाके या एरियाज़ बताए गए, आइडेंटिफाई करके किए गए। इससे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात होते थे वो बड़े ब्रॉडर टर्म्स में होते थे कि जी हमारे जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल किया जाए, सिक्योरिटी का ख्याल किया जाए, और आप लोगों ने जो वो इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे और वो जो फलाना ML1 था, फलाना ये वो, उसकी तरफ। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा है, कम से कम हमारे नॉलेज में पहली दफ़ा आता है कि बड़ी वजाहत के साथ ना सिर्फ ये कहा गया कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि एरियाज आइडेंटिफाई किए गए। दो अहम सवालात यहाँ पैदा होते हैं। पहला ये कि क्या इस सूरत हाल से पाक चीन दोस्ती में खुदा न खास्ता को रखना आ गया है? अच्छा। दूसरा सवाल, क्या सी पैक का मुस्तकबिल खतरे में है? इन दोनों सवालों का जवाब ना में है। ना तो पाक चीन ताल्लुकात में कोई रखना आया है क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल है, तज़वीराती माहौल है, और उसमें अगर सी पैक खुदा न खास्ता दाएं बाएं हो भी जाता है, फिर भी पाक चीन ताल्लुकात जो हैं वो कायम रहेंगे जब तक के हम यानी जिंदा हैं या हमारे बाद भी। दूसरी बात कि सी पैक का मुस्तकबिल खतरे में है, इसका भी जवाब ना में है। ठीक है। अब यह कि हमारे जवाबात से उनकी तसल्ली नहीं हुई। हम जवाब ये देते थे कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम जवाब देते थे कि देखिए जी हमारे मुल्क में ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, हम अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन में तसलसल नहीं ला सके। हमारे दुश्मन जो हैं, मसलन इंडिया है, इधर से अफगानिस्तान है, TTP है, वो बिशाम का वाक़या आपको याद होगा कि वो यानी जो हमले करते हैं और हम उनकी तरफ, ये जो इस तरह की गुफ्तगू हम करते थे ना, इसका भी जवाब हमें उन्होंने दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमला कहां से हो रहा है,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کے دشمن کون کون سے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ سیکیورٹی آپ نے فراہم کرنی ہے. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت اسلام آباد میں ہے، ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ رکھنا آ گیا ہے، نہیں بالکل نہیں آیا. یہ کہنا کہ سی پیک خدا نہ خواستہ خطرے میں پڑ گیا ہے، قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. اب یہ کہ ہمیں ذرا حقیقتاً بتانا پڑے گا. ایک بات جو ایک دو غلط فہمیاں میں یہاں پہ دور کروں گا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے دشمن ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو یہ کوئی جواز ہے. دیکھیے اگر ہم اپنی سینسٹیو انسٹالیشنز کا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس سیکیورٹی کے، اور ہم تو دنیا کی ان چند یعنی ملکوں میں سے ہیں جن کے پاس یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی ہمارے حساب کتاب ہے، ہم نے کسی کا خیال رکھنا ہو. اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ، بہت زیادہ ہمیں یعنی احتیاط سے، توجہ سے، سنجیدگی کے ساتھ ان کے ورکرز کا سیکیورٹی کا خیال کرنا ہوگا. دوسرا پھر یہ بہانہ کہ جی وہ پچھلی حکومت تھی، وہ خان نے یہ کر دیا اور خان نے یہ نہیں کیا، اور وہ PMLN ہے اور PPP ہے، اس سے قطعی طور پہ چین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے. آپ نے، اسلام آباد نے یہ کام کرنے ہیں اور اسلام آباد کو یہ کام کرنے پڑیں گے. ایک اور چیز ہے کہ اگر فرض کریں یہی باتیں ہمیں امریکہ سے آئی ہوتی، امریکن کوئی وزیر آتا اور آ کے کہتا جی کہ اپنے سیاسی استحکام کیجئے، سماجی استحکام کیجئے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. چین کے ساتھ یہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ پورے اس وقت جو 193 ممالک ہیں نا، بشمول پاکستان کے جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبران ہیں، اس میں چین ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے آپ کو تصویراتی طور پہ، حقیقتاً یونائٹڈ نیشنز میں، ملٹی لیٹرل فورمز پہ، اکنامکس حساب کتاب میں، ٹریڈ میں، ٹیکنالوجی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اور وہ بہت گہرے حساب کتاب ہیں. اس کا انشاءاللہ یعنی کسی اور وقت ذکر کریں گے. اس وقت یہ آخری بات، آپ نے ذمہ داری کی بات کی ہے. دیکھیے یہ ذمہ داری کسی حکومت کی نہیں ہے، یہ میں بڑی وضاحت سے بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے یقین سے اور تیقن کے ساتھ. یہ ذمہ داری سی پیک کی جو ہماری طرف ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے. اس میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، ریاست وہیں پہ رہتی ہے. تو ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ جو سیکنڈ فیز شروع ہوئی ہے سی پیک کی، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہم نے دیکھا ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے، تصویر ہمارے سامنے آئی، ہم نے اس میں مولانا صاحب کو بھی کھڑے ہوئے دیکھا. اب یہ کہ تصویر کی حد تک تو ٹھیک ہے. یہ یاد رہے زامین کہ یہاں پہ ان کا سفارت خانہ ہے، 150-200 لوگ ہیں، اس میں اکثر لوگ اردو بولتے ہیں. اگر آپ ان کو بتائیں گے جی دیکھیں یہ آپ ہم سب اکٹھے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کون کس طریقے سے وہاں پہ آیا ہے. یہ جو فوٹو آپس ہیں یہ کیا ہیں. اس میں بھی ہمیں حقیقتاً بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی دامے درمے سخنے، تمام سیاسی جماعتیں، پورا معاشرہ، پورے پاکستان، میں اور آپ بشمول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اسی طرح سے بہتر ہوتے رہیں اور یہ سی پیک جو ہے کامیاب ہو. راؤ خالد صاحب، دیکھا جائے تو سیکیورٹی کنسرن، ظاہر ہے ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سیکیورٹی کنسرنز کو ٹھیک کرنا، ان کو ایڈریس کرنا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف چائنیز ورکرز کے لیے ہی ہو یا چائنیز گورنمنٹ کے کہنے پر ہی یہ کیا جائے. یہ ویسے ہی حکومت کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کو بہتر کرنا، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیریسنس بڑھے گی اس طرح کے جو بیانات سامنے آئے کل؟ دیکھیں سیکورٹی کنسرنز تو بالکل میرے بھی ہیں، اور ظاہر ہے جو کوئی بھی ہے، پاکستانی عوام ہے، پاکستان کے جو عمال ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو غیر سرکاری لوگ ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، کراچی کی صورتحال جیسے ہوتی ہے اور جو چلتی ہیں چیزیں، ہر کسی کے کنسرنز ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہے. وہ ظاہر ہے یہاں کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ایک آپ کے لیے بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اور طریقے سے چلائے جاتے ہیں. وہ اس طرح سے نہیں چلائے جاتے جس طرح سے یہاں پہ ہم عوام کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد چکر دے دیتے ہیں، پھر ہمیں یاد نہیں رہتا، منشور بھی جاری کرتے ہیں. جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے تو وہ پھر مسائل پیدا ہوں گے. اس سے بدقسمتی یہ ہے، میں اسی پہلو پہ بات کر رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے IMF ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چائنا ہو، کسی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں
اس میں ہمیشہ ہمیں دوسرے ملک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. 9/11 کے بعد ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, اس سے پہلے افغان جہاد میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, ہمیں پھر بھی ڈبل گیم کا تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کریں. میں نہیں کہتا کہ ہم ڈبل گیم کر رہے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی ہمارے پارٹ پہ ایسی چیز ہے کہ ہم ریلیشن شپ میں وہ میچورٹی, وہ کنٹینیوٹی اور وہ کانفیڈنس پیدا نہیں کر پاتے کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ یقین کر لے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارے. IMF کے کتنے ہم نے پروگرامز لیے, میں نے پہلے بھی کہا 14 پروگرام ہم پورے نہیں کر سکے اس میں سے, صرف اس لیے کہ ہم نے وعدے پورے نہیں کیے, جو ہم کمٹ کرتے تھے ہم اسے پیچھے ہٹ جاتے. اس میں پولیٹیکل کمپلشنز ہو بھلے کچھ اور ہو, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو نجم ثاقب صاحب نے کی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جہاں ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے, اب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کی بات آتی ہے, تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں, پھر اس میں گرے نہیں ہوتے کہ اچھا چلو یہ نہیں ہوا تو پھر اس طرح کر لیں گے, اس طرح نہیں ہوا. جو چیزیں طے ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتی ہیں, اسی کے مطابق چلنی چاہیے. اگر نہیں چلیں گی تو پھر اسی قسم کے مسائل پیدا ہوں گے. جہاں تک بات آ جاتی ہے ہماری جو خارجی اور داخلی چیلنجز کی انہوں نے بات کی, تو وہ تو ہم 70 سال سے اس کا شکار ہے. وہ ہماری اپنی کمزوری ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں, کوئی یہاں انویسٹ کرے نہ کرے, ہمیں پھر بھی ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارا سیاسی جو پورا ہے سسٹم وہ بھی اس میں انوالو ہے, اور اس کے علاوہ چاہے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اس میں بھی تقریباً ہم ان داخلی اور خارجی چیلنجز ہمارے ختم نہیں ہوئے, معاشی چیلنجز ہمارے ختم نہیں ہوئے. یہ ضرور ہے کہ ہم جب کوئی انٹرنیشنل وار آن ٹیرر پہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, سارے تھے, ہم لاڈلے بچے تھے, ہمیں پوچھ کر کے بلایا جاتا تھا. اب صورتحال وہ نہیں رہی, یہ بھی ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی اب پچکارے گا نہیں. اب لوگ بزنس کا مطلب ہے بزنس, اگر وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے, بھلے آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں, بھلے آپ کے معاملات ٹھیک رہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ, لیکن جب آپ کسی کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے بلاتے ہیں, وہ جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ ہی مینز بزنس. کوئی بھی اسٹیٹ ہے, ہی مینز بزنس. اس نے منافع بھی کمانا ہے, اس نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو تحفظ بھی چاہیے. وہ پورا اس اینگل سے, ان چیزوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم ہے, ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو چلانے میں کوئی مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں معاملات بین الاقوامی. ایک زمانے میں تو ہم دنیا میں جو یونائٹڈ نیشنز ہو, کوئی اور انٹرنیشنل فورمز ہو, اس پہ ہم لیڈ کرتے تھے. ہماری ڈپلومیسی اور باقی چیزیں بہت کمال کی تھیں, بڑے بڑے لوگ تھے, اور ہم بڑے بڑے اہم ڈپلومیسی کے پرابلمز بھی انٹرنل ایشوز سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں راؤ خالد صاحب, دیکھا جائے تو, کیونکہ سیکیورٹی تو اندرونی معاملہ ہے نا, جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ ڈگمگا رہا ہے. یہی رہا ہے کہ کہیں پہ جو رول ہوتا ہے فورن آفس کا ان سارے معاملات میں, مجھے لگتا ہے فورن آفس کو شاید اس طرح سے انوالو نہیں کیا جا رہا, یا فورن آفس کی اگر انوالومنٹ بھی ہے تو کچھ شاید پابندیوں کے ساتھ ہے, یا ان کی اپنی لمٹس میں ہے, کچھ ایسی چیزیں جس میں وہ شاید اس طرح کھل کے کچھ نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہ تجربہ سارا وہاں موجود ہے, 70 سال کا, بلکہ اس سے پہلے کا بھی تجربہ وہاں موجود ہے. اگر آپ ایسے معاملات جب ہوتے ہیں, ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں, تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر کہ ہمارے فلاں ملک کے ساتھ معاملات تھے, ان کے ساتھ کس طرح چلے, امریکہ کے ساتھ کس طرح چلے, برطانیہ کے ساتھ کس طرح چلے, یورپ کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں, چین کے ساتھ ہم نے جو معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. شاید آپ کے تعلقات تو ٹھیک رہیں, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر معاشی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں وہ گمبھیر ہوں گے, اور اس بیان کو ہر کوئی اپنے اپنے طرز سے استعمال کرے گا. ٹھیک ہے ثاقب, کل چینی وزیر کی یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات آتے ہیں, اور آج نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کال کر لی جاتی ہے. یہ لنکڈ ہیں دونوں چیزیں آپس میں, اور کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی اب حکومت سنجیدہ ہے؟
جی بالکل، سنجیدگی تو ظاہر سی بات ہے، سی پیک جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے. اسی وجہ سے کل جو مشاورتی جو ایک میکانزم کا وہ اجلاس تھا جو پاک چین کے حوالے سے، جس میں ساری جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو پولیٹیکل قیادت ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود تھی. مولانا تھے، پی ٹی آئی تھی، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز تمام جو ہے وہ موجود تھیں. تو ایک یکجہتی کا پیغام تو گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو چینی ہیں وہ، یا چینی سفارت خانے کے لوگ ہیں، وہ پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے اس پر نظر تو رکھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ایک تو مطلب دو باتیں انہوں نے کی ہیں، ایک تو جو سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کی بات اور اندرونی استحکام کی بات کی ہے. تو اگر سیکیورٹی کی صورتحال کی بات کریں تو وہ تو ڈیفینیٹلی آج نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس تھا وہ بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ بلایا گیا. اس کی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ موجود تھے. اس کے علاوہ آج جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اجلاس کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جو چینی انجینئرز ہیں، یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اجلاس تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کی جو بات تھی، جو بات انہوں نے کی کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو سرمایہ کار وہاں سے انویسٹر آنا چاہتا ہے، چین سے یا بیرونی سرمایہ کار آنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ جو سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی تو تبھی وہ جو ہے وہ آ سکیں گے. کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو چین ہے 2021 میں بھی داسو میں، پھر یہ بھی ریسنٹلی جو ہے وہ بشام میں جو حملے ہوئے چینی انجینئرز پر، تو اس حوالے سے چین نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں کی ہیں کہ جو چینی انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنائی جائے. کیونکہ آئے روز اگر اس طرح کے حملے ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو منصوبے ہیں وہ رکتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہرڈلز آتی ہیں. جو ریسنٹلی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ افغانستان کی سائڈ سے پاکستان میں جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یا اس قسم کے جو منصوبے ہیں ان میں اس سائڈ سے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. اور بشام کا جو حملہ تھا اس میں بھی جو سی ٹی ڈی کی جانب سے جو بتایا گیا تھا کہ افغانستان سائڈ سے حملہ آور تھے کوئی طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اس اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ لیکن چینی مزید سیکیورٹی چاہ رہے ہیں. اسی لیے آج جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس بھی ہوا، وزارت داخلہ میں بھی اس سے متعلق جو ہے وہ اجلاس ہوا. چاہ رہے ہیں اور پاکستان مزید سی پیک چاہ رہا ہے، اپ گریڈڈ سی پیک کے حوالے سے شہباز شریف کی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے. اس حوالے سے کچھ کل بات ہوئی، کیا چینی وزیر بھی آئے ہوئے تھے، کچھ انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے اپ گریڈڈ سی پیک آنے والا ہے، یا کوئی ذکر نہیں ہوا اس بات کا؟ نہیں، وہ تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بات کی کہ جو مزید یہاں پہ اپ گریڈڈ سی پیک آئے گا اور یہاں پہ جو منصوبے ہیں اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. صنعتی پارکس ہیں یا خصوصی جو اقتصادی زونز ہیں وہ لگائے جائیں گے جو اپ گریڈیشن ہونی ہے سی پیک کے حوالے سے. لیکن ایک اینگل تو یہ سیکیورٹی کا اور دوسرا اندرونی استحکام کی بات بھی کی ہے. الٹیمیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اینگلز ہیں یا سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، اس میں بھی اگر جب تک جو ہے وہ بہتری نہیں ہوگی، یہاں کے سٹیبل حالات نہیں ہوں گے، حکومت جو ہے وہ ایک سٹیبل طریقے سے نہیں چل رہی ہوگی، تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات آتے ہیں ان پروجیکٹس پر، منصوبوں پر بھی جو یہاں پہ چل رہے ہیں. تو اس طرف بھی انہوں نے اشارتاً جو ہے وہ بات کی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ویسے بظاہر میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پبلک میں آ کر باقاعدہ طور پر جو کل ایک فوٹیج، ایک جو ان کی جو گفتگو تھی وہ جاری ہوئی، چینی جو وزیر ہیں ان کی، اس میں یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر میڈیا کو جو ہے وہ جاری کی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی کافی سیریس ہیں اس معاملے میں، سیکیورٹی کے معاملات میں، تاکہ سیکیورٹی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے مربوط اقدامات پاکستان کرے تاکہ فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہوں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے جو خیبر پختونخوا کے مختلف جو علاقے ہیں، 2020 کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 2020 میں جب کوئی مذاکرات ہوتے رہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو کچھ
जो है वो नरमी भी की गई, तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने बैठ गए, कुछ अरसा वो बैठे रहे, अपनी मनसूबाबंदी करते रहे। और अभी रिसेंट पास्ट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं, लकी मरवत है, डेरा इस्माइल खान और टांक, ये बताया जाता है कि ये मुतासरा इलाके हैं और टारगेट किया कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारों को, एहलकारों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो चेक पोस्टों के हवाले से भी कुछ एतराज़ात इस किस्म के आ रहे थे, तो इसको जरूरत इस बात की है कि इसको एग्जैक्टली इसको काबू करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाए। नेशनल की भी मीटिंग बुलाई गई है, देखते हैं कि उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुज़ाकरात और मुज़ाहिमत, पीटीआई बज़ाहिर ये दोनों ही स्ट्रैटेजी साथ साथ लेकर चल रही है। अब एक तरफ कल बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए थे, तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ अहम बयानात सामने आए हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद खान अचकज़ई अगर कोई पेशकश लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे, यानी वो किसी पेशकश का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग से हमने अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी, तो ये किस तरफ इशारा है ये भी देखना होगा। फिर दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान साहब हैं जो हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को वक्त हासिल करने का बहाना करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को मुज़ाकरात की बातें करते 4 माह गुजर चुके हैं मगर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि पीटीआई हुकूमत की तरफ से किसी पेशकश का इंतज़ार कर रही है। राव खालिद साहब, एहतजाज हुआ कल, उसके बाद पर्चे भी कट गए दफ़ा 144 और 16 एमपीओ के तहत। मुज़ाकरात के मंजरनामे पर आप क्या पेशरफ्त होते देख रहे हैं? वो जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाई के लिए जो एहतजाज करने आए थे वो अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कैसी बात है। उन पे पर्चे हो गए हैं आज सारी जगह, सारे शहरों में तकरीबन। मैं जंग में देख रहा था बख्शे मुमताज़ अकरम और बाकी जगहों पे, जहाँ पे भी किसी ने कोई 2 बंदे निकले, चाहे 4 निकले, चाहे 50 निकले, वो सब पे यही काम हो रहा है। देखें, ईद से पहले अगर हम देखें तो ये एक हमें वाइब आ रही थी कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सारा चकज़ई साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी असद कैसर साहब मिल रहे थे, राब्ते हो रहे थे, उनको उस इत्तेहाद में लाने की कोशिश हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ये मामलात जो हैं ये आगे चलेंगे और ये एहतजाज जो है ना, एक जो मल्टी पार्टी इत्तेहाद है, ये एहतजाज का कोई प्लान तय करेगा, कुछ चीज़ें होंगी और सारा कुछ चलेगा। लेकिन हमने देखा कि वो इमरान खान साहब को यू टर्न कहा जाता है कि जी यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो वो मुज़ाकरात वगैरह तो पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, वही पुरानी उन्होंने बात दोबारा कर दी। और फिर अभी जो उन्होंने कल जो बात की है कि अगर हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे तो हुकूमत फारिग हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि ये बेबस हुकूमत है, इनके पास इख्तियार भी नहीं है, और ये अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो जो मुतालबात हम बार बार जिक्र कर चुके वो ऐसे तायराना तौर पे देख लेते हैं इलेक्शन की धांधली पे, इलेक्शन की धांधली पे क्या वो कर सकते हैं, इनके केसेस के रिलीफ के हवाले से हुकूमत क्या ही कर सकती है, तो फिर किस लिए मुज़ाकरात करेंगे। दूसरा ये कि अपोजिशन जो है वो क्या करे, वो आराम से तो वो भी नहीं बैठ सकते ना, वो अगर चुप करके बैठ जाएंगे, अच्छा ठीक है जी मुज़ाकरात होंगे, देखते हैं कब होंगे, तो हुकूमत ने जैसे 4 महीने गुजार दिए हैं वो 4 साल और गुजार दिए किसी तरह से, तो अपोजिशन ने भी उनको ऑन द टोज रखना था। उन्होंने कोई ना कोई अपना कार्रवाई डालते रहना है, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी पार्लियामेंट के एहतजाज की सूरत में, कभी अदलिया में जाके, तो वो सारा वो कर रहे हैं। लेकिन कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद का है वो बड़ा सिम्बॉलिक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने तो था ही, लेकिन साथ वो इलेक्शन कमीशन से रिहाई का मुतालबा तो नहीं कर रहे थे, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल, तो वो उधर रिहाई का मुतालबा उधर कर रहे थे, इलेक्शन की धांधली का मुतालबा इधर कर रहे थे, तो वो दोनों तरफ उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है कि कुछ तवज्जो करे इस पे। लेकिन बुनियादी तौर पे तो इंतखाबी धांधली और रिहाई पे फोकस है। अभी जो ये एहतजाज हो रहे हैं ये किस हद तक आगे चलता है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि लीडरशिप की कोई मुझे उस पर वाज़ेह नज़र नहीं आती। हाँ। जो बाहर है लीडरशिप कि उन्होंने ये एहतजाज को कि फोकस क्या रखना है उसका और किस तरह से इसको लेके चलना है। आया उन्होंने उस इत्तेहाद चकज़ई साहब वाले इत्तेहाद के साथ मिलके ये एहतजाज करना है, उससे अलहदा करना है, और अगर करना है तो किन इश्यूज़ पे करना है,
اور پھر اگر اتحاد چلتا ہے وہ آگے تو وہ کس طرح سے چلے گا، اس پہ بھی ڈاؤٹس اس لیے اب تھوڑے سے آنے شروع ہو گئے. فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد سے تھوڑا سا ان کو لگا ہوگا کہ کوئی ڈیل ہی نہ ہو جائے ادھر. اسی طرح چکزئی صاحب بھی ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال چیزیں بیچ میں ایسی ہیں جو تھوڑی مشکوک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، آپ نے جو سوال کیا بنیادی طور پہ، مذاکرات کا مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ مذاکرات کے لیے جو ایجنڈا پی ٹی آئی کا ہے، جو وہ کرنا چاہتی ہے، حکومت وہ دے نہیں سکتی. اور حکومت جن چیز پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، حکومت ٹائم گین کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ پرفارمنس دے، 2 سال اس کو مل جائیں، 2.5 سال، تاکہ وہ اپنا جو ہے نا جو مقام ہے لوگوں کے اندر اور پولیٹیکل جو اپنے اسپیس ہے وہ واپس اپنی وہ لے سکے. تو یہ کوئی ایک کہہ لے میٹنگ پوائنٹ بن نہیں رہا. یہ لہذا بات ہے 4 بندے ادھر سے بیٹھ جائے، 4 بندے ادھر سے بیٹھ جائے، میٹنگ کر لے. کیونکہ کل کا جو احتجاج تھا وہ سارا رہائی کے لیے تھا، تو آپ کو لگتا ہے وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جی رہائی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں خود بیٹھوں گا. اب مجھے بتائیں، وہ اگر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ہوں گے سامنے، یا زرداری صاحب ہوں گے، تو عمران خان صاحب بیٹھیں گے، یا عمران خان صاحب کے سامنے وہ بیٹھیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا ڈائلیما ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی. بہرحال اگر وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے تحریک کی طرف جائیں گے، وہ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ اور مذاکرات کے حوالے سے بھی اگر تھوڑی بات کر لی جائے، پیشکش کا انتظار کر رہی ہے پی ٹی آئی، علی محمد خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، پھر خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے، تو کس قسم کی پیشکش وہ ازیوم کر رہے ہیں؟ آپ نے مذاکرات کی بات کی اور احتجاج کی بات کی. سب سے پہلے احتجاج کو دیکھتے ہیں. دیکھیے، ہمیں خان کے دھرنے یاد ہیں، اور وہ احتجاجی لہجہ، لب و لہجہ، اور اس کے بعد وہ دن رات حساب کتاب. یاد رہے کہ یہ احتجاج یا مظاہرہ جو بھی ہو رہا ہے، یہ خان کے بغیر ہو رہا ہے. خان کے ہوتے ہوئے بھی انتظار کرنا پڑا تھا، اور وہ بار بار کہتے تھے میاں صاحب جان دیو، ساڑی واری آن دیو. وہ یہ کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، اور امپائر کی ایک انگلی تھی جو کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، مطلب بڑا برالود تھا. جب اشارہ ہوا تو بات بننی شروع ہوئی. تو خان کے ہوتے ہوئے جو احتجاج تھے، خان کے ہوتے ہوئے جو مظاہرے تھے اور دھرنے تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ آشیرواد نہیں ملی، اس وقت تک جب تک کہ دست شفقت صحیح طرح سے اثر پہ نہیں آیا. تو یہ بیچارے جو باہر ہیں، اس کا صرف ایک فائدہ ہے اس احتجاج کا کہ جو ایشو ہے نا، مثلا ایشو یہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ایشو یہ ہے کہ خان کو رہا کیا جائے، ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط کیسز بن رہے ہیں. یہ صرف ایشو زندہ رہے گا. اس سے گاہے بگاہے ہمیں پتہ لگتا رہے گا کہ خان جو ہے وہ واقعی جیل میں ہے. اور یہ باقی رہی جہاں تک مذاکرات کی بات، تو مذاکرات کس کے ساتھ، کس موضوع پہ؟ تو یہ جو ہے یہ کھکھیڑ، اس پہ ہم بہت لمبی بات کر چکے ہیں. اسی پروگرام میں اسی پینل نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک تو یہی طے نہیں ہوا کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہونے ہیں، ایجنڈا کیا ہوگا، اور اس میں کس کو کیا چاہیے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا راگ الاپ رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دیکھیے، 1-2 باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ غلطی کی تھی، اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، کہیں پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی گرینڈ الائنس کا تو حصہ شاید کسی گرینڈ الائنس کا خان حصہ بن جائے، لیکن ملک کی ساری باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں سنبھالی جائے، یہ شاید ممکن نہیں ہے. نمبر 3، جب تک کیلنڈر میں 9 مئی کا دن باقی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کا آپ یوں کیجئے کہ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھیے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آبزرویشن نہیں. یہ یاد رہے کہ اگر وہ بلف کال کرتے ہیں نا خان صاحب، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں آ رہا ہوں، وہ ایک کیمرہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کے اوپر جو باتیں ہوں گی، مثال کے طور پہ ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہمیں چاہیے. یہ کس قسم کی معافی مانگی ہے؟ معذرت کا لفظ استعمال کیا ہے، اپولوجائز نہیں کیا، معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بات بہت آگے تک جائے گی. اب آتے ہیں اس وقت کی آخری بات. دیکھیے، قرائن اور قواقب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. ایک کیس کے اوپر کیس،
اس کے بعد آپ کی تاریخ پہ تاریخ یہ بھی چلتی رہے گی, احتجاج بھی چلتے رہیں گے. محمد علی کی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات. دیکھیے یہ ہمارا تھا نا کیشیس کلے, محمد علی باکسنگ کی دنیا کا بادشاہ, اس کی اسٹریٹجی میں ایک چیز شامل تھی کہ وہ اپنے حریف کو سب سے پہلے تھکا دیتا تھا. سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے اور ملٹری اسٹریٹجی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو ایگزاسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ حملہ کریں یا اس سے پہلے کہ اس کو جوابی حملہ میں آپ یعنی ملوث کریں, آپ اس کو تھکاتے ہیں. خان کو اس وقت جو قرائن اور قواقب کہہ رہے ہیں, خان کو اس وقت تھکایا جا رہا ہے. عجیب بات ہے, وہ آدمی تھک نہیں رہا, تھکایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ساری کھکیڑ ہے نا, حکومت یہ کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے, وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, خان کے لوگ باہر ہیں, ان کے اندر بھی وہ یعنی بہت سارے یعنی مثال کے طور پہ مروت پتہ نہیں آج کل کہاں پہ ہے, ان کے اندر بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت تھکایا جا رہا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, اور اس فیصلے میں تبدیلی ممکن اس لیے نہیں ہے رامین کہ کیلنڈر سے 9 مئی کا دن نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے ثاقب, تھکایا جا رہا ہے, نجم ثاقب صاحب نے یہ کہا, لیکن کیا کوئی ریلیف ملنے کی ہے امید عدالتوں سے, کیونکہ یہ اگلا ہفتہ آنے والا بڑا اہم ہے پی ٹی آئی کے کیسز سے متعلق؟ جی جو آئندہ ہفتہ ہے اس میں ایک تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے کے امکانات ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ 24 اور 25 جون کو وہ فیصلہ اس کو سنیں گے اور فیصلہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 77 جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس پی ٹی آئی کو ملیں گی یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں گی, اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اگر حکمراں اطاعت کو وہ مل جاتی ہیں تو پھر آئندہ مستقبل میں آپ کو مختلف آئینی ترامیم بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو فیوچر کا جو منظر نامہ ہے اس پر بھی بڑا جو ہے اس کا گہرا اثر ہوگا. ایک تو یہ کیس ہے 24-25 جون کو, پھر 24 جون کو ہی جو یہ ٹرائبیونلز کی تعیناتی ہے کہ ریٹائرڈ جج تعینات ہونے ہیں یا جو ہے وہ سٹنگ جج, کیونکہ آرڈیننس جاری کیا تھا حکومت وقت نے, تو اس کے خلاف 24 جون کو کیس ہے. اسی طرح یہ 25 جون کو کیس ہے, عدت کا کیس ہے, اور عدت کے کیس کا فیصلہ جو ان کی ضمانت ہونی ہے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی یا نہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ 4 سے 5 روز میں ہو جائے گا. مطلب 27 جون سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا ہے. تو یہ 3 بڑے اہم جو ہے وہ کیسز ہیں جن کے حوالے سے سماعتیں جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہونی ہیں. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو وہ کیا باہر آئیں گے, رہا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. عدت والا کیس جو ہے اس میں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بظاہر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, لیکن فرض کریں کہ پنجاب حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم ایک کیس بنانے جا رہے ہیں, ایف آئی اے بھی وہ 1971 کی ایک ویڈیو کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, یا کوئی 9 مئی کے کیسز پرانے جن کیسز میں جس طرح شاہ محمود قریشی کو مختلف کیسز میں جب اس میں رکھا گیا تو ان میں گرفتاری ڈال دی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میری سینس کے مطابق بہت طویل عرصے تک ان کو جیل میں رکھنا, جس طرح احسن اقبال صاحب نے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 5 سال کے لیے جو ہے ان کو رکھا جا سکتا ہے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے, آپ کو سزا ہو جائے, پھر تو آپ 2-4 ماہ 5 ماہ رہ سکتے ہیں. لیکن روٹین کے جو کیسز ہوتے ہیں, کسی کیس میں بھی آپ گرفتاری ڈالیں گے تو 10, 15, 20, 25 دن کے بعد اس میں ضمانت ہو جاتی ہے. اور اتنے اب کیسز بچے نہیں ہیں کہ آپ کس میں جو ہے گرفتاری ڈالیں گے. تو بہت طویل عرصہ کوئی کہے کہ اب 1 سال وہ رہیں گے, ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ اگلے 2-3 منتھ میں وہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, اس پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. ایک اور جو بات ہے مذاکرات کی, وہ جو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے ابھی کل جو ہے وہ انہوں نے میڈیا میں بات کی, میڈیا سے کل اڈیالہ جیل میں, کہ ان کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے وہ بات کریں, وہ حکومت سے بات کریں گے, پھر وہ کوئی اگر آفر لے کر آئے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو اس کے پاس بچے گا کیا. اور وہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, یا جوڈیشل کمیشن مختلف 9 مئی کے حوالے سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ بنایا جائے. تو بظاہر یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک سے نکلنا جو ہے مشکل ہے. آخری بات یہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس دینے کو
کچھ نہ کچھ ہے, لیکن بظاہر جو ہے وہ حکومت بھی میرا خیال ہے کوئی نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ اسی طرح نظام چلتا رہے, وگرنہ وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں احتجاج کی صورت میں. دینے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو جیسے تیسے الیکشن ہو گئے, اس پر اب جو دھاندلی کے خلاف جو الیکشن پٹیشن سنی جا رہی ہیں ان کو فیئرلی جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ فیئرنیس آنی چاہیے, ہم آرڈیننس واپس لیتے ہیں اور جو سٹنگ ججز ہیں وہی ان کو سن کر فیصلہ کریں. ایک چیز حکومت یہ کر سکتی ہے, مخصوص نشستیں جو ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی, وہ دوسری سائڈ پہ جا رہی ہیں, حکمراں اتحاد کو مل رہی ہیں یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو, وہاں حکومت یہ سٹانس لے سکتی ہے کسی جگہ پہ, اگرچہ انہوں نے لیا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں ہی دیں, حالانکہ ان کا حق نہیں ہے. جو ووٹ پبلک نے دیا ہے, عوام نے دیا ہے, وہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو دیا ہے, اس کا حق دوسرے کو دینا یہ ایک الگ سے جو ہے وہ سوال اٹھے گا. تو اس میں حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ والنٹیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ نشستیں ان کو دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی حکومت انگیج کر سکتی ہے. بظاہر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ 8 فروری سے لے کر اب تک انہوں نے اگر عملی طور پر بات کی جائے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی, عملی طور پر انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جیسا تیسا چلتا رہے, پیپلز پارٹی کو وہ منوا کر, وہ یا پیپلز پارٹی مانی ہوئی ہے پہلے ہی, تو اس کو ساتھ بٹھا کر اسی سسٹم کو آگے چلائیں گے, وہ چلتا رہے. لیکن میکسیمم ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئیں, کیونکہ جس دن وہ آئیں گے باہر آ کے انہوں نے کوئی پولیٹیکل موو شروع کر دی, احتجاج شروع کر دیا, اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ مشکلات ڈیفینیٹلی حکومت وقت کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے عوام پر مہنگائی اور ٹیکسوں کا تو بہت سارا بھاری بھرکم بوجھ لاد دیا ہے, مگر بچوں کو ایک بوجھ سے آزاد کر دیا ہے, اور وہ ہے اسکول کے بھاری بھرکم بستے. یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی پالیسی اسلام آباد کے سرکاری پرائمری اسکولوں میں متعارف کروائی گئی ہے, اور اس نئی پالیسی کے تحت بچوں کو اسکول کی کتابوں کو رکھنے کے لیے کلاس رومز میں ہی کیبنز دیے جائیں گے, اور اس اقدام کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاری اسکول بیگز کا وزن کم کیا جائے گا اس کے تحت, اور طلباء کے لیے صحت مند اور پلیزنٹ لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کیا جائے گا. نجم ثاقب صاحب, بستے تو ختم ہو گئے, تعلیم کب شروع ہوگی؟ تعلیم شروع ہوتی بہت جلدی سے تو نظر نہیں آتی, لیکن یہ بستے ختم کر دینے, لیپ ٹاپ بانٹ دینے اور تقریریں کر لینی, اس سے تو نہیں نا. دیکھیے, اگر حکمرانوں نے 1947 جب کہ میرا پاکستان آپ کا پاکستان آزاد ہوا, اس وقت سے لے کے آج تک اگر تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو سیاست میں سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, استاد کی تنخواہ اور استاد کے مراعات تقریباً وزیر کے برابر ہوتے, اور معاشرے میں استاد کی سب سے زیادہ عزت اگر کسی کی ہوتی تو وہ استاد کی ہوتی. اگر جس طرح میں نے کہا نا 1947 سے لے کے آج تک اگر آپ نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو آپ کو 2.5 کروڑ بچے 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے اسکولوں سے باہر نہ ملتے. صحیح بات ہے. اگر 1947 کے بعد تعلیم پر توجہ دی ہوتی تو توہین مذہب پر پاکستان میں 103 افراد ہجوم کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے. درست. یہ تعلیم کا فقدان ہے. آپ بات کر رہے ہیں بستے ختم کر دیے, لیپ ٹاپ بانٹ دیے, یہ کیا ہے؟ یہ سپر فلوس ہے. یہ سطحی طور پہ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. کیا اصل میں جو کام کرنے والے ہیں, میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں ضرور, جو یعنی چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے, 3 چیزیں بتاتا ہوں جو کرنے والی ہیں. جی. سب سے پہلے آپ نے پرائیویٹ اسکولوں اور گورنمنٹ اسکولوں کے سلیبس کو ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, چونکہ میں اگر گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوں اور ایک بندہ جو ہے وہ کہیں اور سے پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے, ظاہر ہے مجھ سے اچھی انگریزی بولے گا تو مروب بھی کرے گا تو اس کو انٹرویو میں 300 میں سے 295 نمبر ملیں گے, اور میں الفاظ ہی ڈھونڈتا رہوں گا. تو سب سے پہلے سلیبس. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بجٹ میں اتنے پیسے رکھے جائیں کہ میٹرک تک تعلیم مفت ہو. میٹرک تک تعلیم مفت ہو, اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ آدمی اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ایک مناسب ایجوکیشن پالیسی کی سخت ضرورت ہے
جس میں کہ عوام کو دیکھا جائے, بزنس نہ دیکھا جائے, پرائیویٹ سکولوں کے جو حساب کتاب ہیں وہ نہ دیکھے جائیں, گورنمنٹ سکولوں کو وہاں تو دیواریں نہیں ہوتی, وہاں پہ تو لوگ بچے جو ہیں وہ یعنی سورج کے نیچے, اور وہ بھی بڑا غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ ایک بلیک بورڈ اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ کن بستوں کی بات کر رہے ہیں. بستے جو ہیں وہ دیکھیے جا کے ان پرائیویٹ سکول کے بچوں کے, ان کی کمر ابھی سے ہی جھک گئی ہے, ان کو بھی بستوں سے آزاد کروائیں نا, وہ بھی آپ کے بچے ہیں. تو کیوں نہ یہ صرف آپ نے صرف گورنمنٹ کی یعنی سکولوں کے لیے رکھا ہے نا. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ یہ بستے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں کے بچوں سے لے لیں اور ان کو بھی بستوں کے بغیر بھیجیں, کم از کم ان کی چھاتی تو ٹھیک ہو, ان کے شولڈر سٹریٹ ہوں. یہ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں, یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہے, اور اس میں آپ کیسے پھر تو بات ایک ہی ہو جائے گی, تو ایک بات ہونے نہیں دی جا رہی. تو اگر تو تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی ابھی تک, آج سے دینا شروع کر دیجئے. آپ بجٹ بھی دیکھیے پیسے کتنے رکھتے ہیں اور وہ تنخواہوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور ان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ گوسٹ سکولز ہیں, کچھ گوسٹ ٹیچرز ہیں جو کہ بھوت ہیں, اور ان کو ان کی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں, گورنرز کے مسائل آ جائیں گے. آپ نے اس میں ایک تعلیمی پالیسی دینی ہے رامین, اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں سب سے پہلے ان کو تو سکول میں, اور پھر یہ پینسلوں اور کتابوں پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارا فوکس جو ہے وہ مسئلے کی طرف نہیں ہے, ہمارا فوکس ہے کم چلاؤ, گڈی چلاؤ کسی طریقے نہ. اور یہ جو ہے یہ کسی نہ کسی ایک دن آپ کو ختم کرنا پڑے گا. واقعتاً آپ کو جو جس منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو واقعتاً کام کرنا پڑے گا اپنی ذات سے ماورا ہو کے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کی. راؤ خالد صاحب, ایک تو یہ کہ چلیں یہ تو اچھی پالیسی ہے کہ بستے ختم کر دیے, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس وقت کس طرح کے مسائل درپیش ہیں, اور کیا کچھ انٹروڈیوس کروا کے اس طرح سطحی طور پہ نہیں بلکہ ڈیپ روٹس میں جا کے مسائل کو پکڑ کے نکال کے کھینچ کے باہر پھینک کے بہتر کی جا سکے چیزیں؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, پاکستان بنا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو نظام تعلیم تھا اس میں نہ اتنی کتابیں تھیں, نہ اتنے بڑے بڑے بستے تھے. کیسے کیسے لیڈر ہمارے یہاں پیدا ہوئے, کیسے کیسے دانشور, کیسے شاعر اور ادیب, اور صحافت کے شعبہ میں بھی باقی بھی عالم اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے مقابلے میں یہ سارا جب نظام انٹروڈیوس ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں, ہم تو کہتے الرجال کی اب بات ہوتی ہے ہر شعبے میں کہ جی وہ ہے ہی نہیں, برین ڈرین ہو گیا, اگر کوئی کام کا بندہ ہے تو وہ باہر چلا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو طریقہ کار ہے تعلیم کا اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا, اس پہ توجہ دینی چھوڑ دی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے. اگر توجہ دے رہے ہوتے تو وہ اسی نظام سے ہی اس کو ہم بہتر کر لیتے. نئے ڈسپلنز آ گئے, یقیناً آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں, آئی ٹی آ گئی یا اور چیزیں آ گئی اس میں, تو وہ آپ اس کو اسی طرح سے موڈیفائی کرتے جاتے ہیں اپنے سلیبس کو اور چیزوں کو. بالکل. لیکن جو بنیادی جو بچوں کی گرومنگ سے لے کے آگے پڑھانے تک جو باتیں ہوتی ہیں وہ بستوں سے تھوڑا ہوتی ہیں. وہ تو آپ کے پاس کوالٹی آف ٹیچر کیسی ہے, آپ کا سلیبس کیسا ہے, آپ کے پڑھانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کس طرح کے ہیں. جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, پہلی جماعت میں ایک قاعدہ ہوتا تھا اور ایک تختی ہوتی تھی بیگ میں, اور گاچی ہوتی تھی اور قلم ہوتے تھے, دوات ہوتی, یہ ٹوٹل ایسٹس ہوتے تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کیا ہوتا تھا, اب تختی آپ نے کرنی ہے, اس کو پوچا لگا کے تیار کر کے قاعدے سے آپ نے اس کو الفابیٹ ہیں اس کے وہ آپ کو پورنے ڈال کے دیتے تھے. وہ کچی پینسل سے اس کے اوپر آپ نے قلم سے اپنا خط ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہوتا تھا. دوسری میں آگے حساب کتاب آ جاتا تھا تھوڑا بہت, پھر آگے تھوڑی سی تاریخ پڑھا دیتے تھے ہمیں, اور وہ تاریخ اصلی والی ہوتی تھی, وہ مطالعہ پاکستان والی تاریخ نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح کر کے آپ پھر 5ویں میں جا کے آپ حساب کے جو بڑے مقبول حساب ہوتا تھا, بڑا مشہور, اس پہ وہ ٹرکی کوسچن جو ابھی اے لیول پہ پڑھایا جاتا ہے وہ 5ویں میں پڑھا دیا جاتا تھا, کیونکہ بچے کو بوجھ نہیں ڈالا جاتا اس کے گریجولی. زبان کا بڑا مسئلہ ہمارا, انگریزی میڈیم اور فلاں, ایز اے لینگویج کیوں نہیں ہم پڑھاتے اس کو, ہم ایز اے لینگویج پہلی کلاس سے آپ شروع کرتے جی لینگویج ہے, اب اس میں فیل ہو گئے تو آپ فیل ہی ہیں. پھر
یہ اس کو وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. باقی 100 نمبر لے لیں, انگلش میں اگر 33 نمبر نہیں آئے تو آپ فیل تصور کیے جاتے ہیں. تو اس کو لینگویج کے طور پہ آپ ٹریٹ کریں, لینگویج طور پہ. جس ملکوں میں انگریزی میں نہیں پڑھایا جاتا وہاں کے لوگ کیا اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, اچھے پڑھتے نہیں ہیں. اور جہاں تک یہ بیگ ختم کرنے کی بات ہے, یہ بھی کوئی ڈرامہ ہی لگتا ہے مجھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسکول کے اندر وہ ان کو لاکرز بنا دیے جائیں گے, وہاں ان کے بستے رکھ دیے جائیں گے. تو یہ بستہ ختم نہیں ہو رہا بنیادی طور پہ, صرف یہ کہ اس کی جگہ گھر کی بجائے وہ وہاں پہ آ جائے گی. لیکن بڑی اچھی ایک اسٹڈی تھی مہاراشٹرا میں 2015 میں چینج کیا گیا سارا کچھ. کس وجہ سے کہ یہ بچے کا وزن سے 10% سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے بستے کا, ورنہ اس کی کمر, ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنوں پہ امپیکٹ آتا ہے, اس کا اس کے ذہن پہ امپیکٹ آتا ہے. یہ اسٹڈی تھی پوری, جس کے بعد مہاراشٹرا میں بڑے ڈراسٹک انہوں نے اسٹیپ لیے اور انہوں نے کہا جی 10% وزن سے زیادہ بچے کے وزن سے ہو ہی نہیں سکتا بستہ. تو یہ ایک اس کا یہ پہلو بھی ہے یقیناً جو نظم الثاقب صاحب نے ذکر کیا. لیکن ہمیں تعلیم اور تربیت کے اوپر ہمارا بالکل فوکس نہیں ہے. بزنس ماڈل آ گیا ہے ڈفرینٹ قسم کا, جس میں سرکاری پرائیویٹ اسکول جو ہے وہاں پہ کہیں پہ وہ لیول آف ایجوکیشن ہمیں نظر نہیں آتا جو ایک اچھی کہہ لیں کہ آپ کو ذہین, سیانے, اچھے تربیت یافتہ چاہیے اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنا بہتر طریقے سے جا کے کام کر سکتے. ٹیچرز کی بھی بڑی ضرورت ہے اس وقت تربیت کرنے کی, ان کو بھی بہتر ٹیکنیکل ٹیچرز کی ٹریننگ کر کر کے تھک گئے. اتنے پروگرام ہوتے ہیں ٹریننگ کے, باہر کی فنڈنگ سے, وہ بھی کوئی فرق مجھے نہیں پڑتا نظر آ رہا. میرا خیال ہے اوورآل توجہ جو صحیح بات کی ہماری توجہ شاید ہے ہی نہیں کہ تعلیم بھی کوئی ایک امپورٹنٹ چیز ہے قوموں کی. اور ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر ہی, تعلیم کے ہم نظام کی بات کریں. ثاقب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. ایک تو گلی محلوں میں اسکولس کھلے ہوئے ہیں, میٹرک پاس وہاں پہ ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بچوں کو جس بھی طریقے سے پڑھائیں, جس بھی طرح سے ٹریٹ کریں. فزیکل ابیوز ہوتا ہے وہاں پر, ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, ٹراما کا شکار ہوتے ہیں بچے, میں نے خود وٹنس کیے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو گھن چکر بنا کے رکھا ہوا ہے. اسکول جاتے ہیں, وہاں کی پڑھائی سے مطمئن نہیں, اکیڈمی جا رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی کریکولرز کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو صرف بستے خالی کر دینے سے تو نہیں حل ہوں گی نا چیزیں, یہ تو بڑے بڑے زیادہ مسائل ہیں. بالکل, جو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں خاص طور پر یہ کلچر اب شروع ہو گیا ہے. جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ بھی, اور وہاں پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. وہاں میٹرک پاس جو ہے وہ ٹیچرز ہیں وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں. اگرچہ جو سرکاری سکول ہیں وہاں ایک پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی میرٹ جو موجود ہے, ماسٹرز ہیں یا ایجوکیشن میں یا اس طرح, تو ان کی ٹریننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں وہاں پہ. یہ جو آج جو بستے والا جو معاملہ ہے, تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہوگا. یہ ایک تو اسلام آباد میں 400 تقریباً پرائمری اسکول, 200 سے زائد جو ہے وہ پرائمری اسکولز ہیں جہاں پہ یہ متعارف کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے وہی بات جو کہ 2 سیٹ ہوں گے بکس کے, ایک گھر میں اور ایک جو ہے وہ اسکول میں جو ایک لاکر وغیرہ میں رکھا جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا کہ جو ٹیچرز کی ٹریننگز ہیں اس حوالے سے فردر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے, یا کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. میں مختلف تصاویر میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں پہ وہ جو کمرے ہیں اسکولز کے, وہاں پہ انہوں نے تصاویر یا مختلف چیزیں لگائی ہیں. لیکن ٹیچرز کی ٹریننگ ابھی نہیں ہوئی. یہاں اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی 1 اگست سے لانچ کرنا جا رہے ہیں. پیر سے یہ منڈے سے ٹریننگ ہونے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کی ہوگی, کیا یہ کامیاب ہو پائے گا یہ معاملہ یا نہیں. دوسری طرف اگر 2021-22 کا وہ جو ڈیٹا تھا اس پہ جو ہے وہ ریسنٹلی جنوری میں جو رپورٹ آئی تھی 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ باہر ہیں. اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں تو ہیں تقریباً 1 کروڑ 11 لاکھ, سندھ میں 76 لاکھ ہیں, کے پی میں 36 لاکھ ہیں, بلوچستان میں 31 لاکھ ہیں, اور اسلام آباد کے 80,000 بتایا گیا ہے. تو اسلام آباد کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں خاص طور پر وہاں پہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اسلام آباد کے لیے یہ بستے تو ختم کر رہے ہیں, لیکن وہ جو بچے ہیں 80,000 بچے جن کا ڈیٹا جو ہے بتایا گیا, اور جنوری 2024 کی یہ رپورٹ ہے, اور وزارت تعلیم بھی اس میں آن بورڈ تھی, تو ان پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے سکول نہیں جا پا رہے, 2.5 کروڑ بچے ہیں ملک بھر میں, اور ان میں بھی 80,000 جو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں, تو ان کے لیے بھی کوئی انتظامات کرنے کی ضرورت ہے.
اور جو سلیبس کی بات کی, جو تعلیمی معیار کی بات کی, جو وہ پرائرٹیز کی بات کی, تو جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو ٹاپ کے جو بیوروکریسی ہے یا مختلف جو ہمارے لوگ ہیں, کیا ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی پرائرٹی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیز ہمیں ماننی پڑے گی. مرکز سے لے کر صوبوں تک وہ جو کلاس ہے وہ ہے ہی الگ کلاس. بالکل ایسے ہی ہے. نجمو ثاقب صاحب, کیا سوالات لے کر آئے ہیں آپ ناظرین کے لیے؟ جی, ایک ضروری سوال ہے رامین اور ایک غیر ضروری. سب سے پہلے ضروری سوال, حکومت نئے ٹیکسز لگانے پر مصر ہے. لگائیے جناب, جتنے مرضی ٹیکس لگائیے, لیکن کتابوں اور پینسلوں پر ٹیکس لگانے کی منطق سمجھ سے باہر ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ کتابوں اور پینسلوں پر ٹیکس لگا کے ملکی قرضے میں کتنے فیصد کمی واقع ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے. آج کا غیر ضروری سوال, وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام منسٹریز جن کا انتظام صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے بند کر دی جائیں گی. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اس اقدام سے جو عمارتیں اور گاڑیاں میسر آئیں گی ان کو استعمال کرنے کے لیے کیا نئی وزارتیں بنائی جائیں گی یا ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے بندوبست ہوگا جو اسکولوں سے باہر ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اجازت, اللہ حافظ.